अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। 2.5 घंटे सवाल और जवाब। कुछ सवाल इमरान खान साहब ने किए, कुछ सवाल इमरान खान साहब से किए गए। मामला है साइफर का, मामला है साजिश का। इमरान खान साहब का कहना है कि उनके खिलाफ साजिश हुई है और FIA का कहना है कि इमरान खान साहब ने साजिश की है, या हुकूमत का कहना है। तो लिहाजा इमरान खान साहब कल पेश हुए FIA की तलबी पर, नहीं पेश होना चाह रहे थे, बहुत कोशिश की, बहुत टाला, बहुत रोका अदालतों के ज़रिए तफ्तीश को, लेकिन ज़ाहिर है तफ्तीश होनी थी, सो आगाज़ हो चुका हुआ है। आज फिर इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में भी पेश होना है और उसके अलावा पुलिस के सामने भी पेश होना है। उनके ऊपर जो मुकदमात चल रहे हैं दहशत गर्दी के और दूसरे उसमें। दूसरा मामला है इलेक्शन इस्लाहात का, जिसका तरमीमी बिल जो है वो अब प्रॉपर सामने आ चुका हुआ है। उसमें बाकी चीज़ें तो अपनी जगह, धांधली रोकने के काफ़ी सारे तरीके, लेकिन एक चीज़ जो हर बार इंतखाबात के सर पर एक तलवार लटकती होती थी, वो तलवार हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने का उसमें बंदोबस्त कर लिया गया हुआ है। तो पहले मेरा ख्याल है इमरान खान साहब पर बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब इन दिनों व्लॉग करते हैं, व्लॉग करते करते अब अपना TV भी चलाना शुरू हो गए अपने ही उसी YouTube पेज पर। इमरान खान साहब पहले तो अपनी वो तकरीर जो व्लॉग की अंदाज में करते हैं वो उस पर रखा करते थे, मोनेटाइज हो गया, पैसे आना शुरू हो गए। तो अब जिस तरह हम हैं, हम मतलब अगर दिन में 3 व्लॉग करते हैं तो अगर एक कम हो जाए तो फिर ज़ाहिर है होता है कि जी आज ज़ाहिर है पैसे कम बनेंगे, कम मिलेंगे पैसे। तो हमारी तो रोज़ी रोटी यही है, सहाफ़त। पहले रिपोर्टिंग करके और अब यहाँ पर बैठकर आपके साथ हालात हाज़रा पर बात करके या कोई ख़बर दे के, और यही हमारा ज़ाहिर है, हमें आता ही यही है और कुछ नहीं आता। तो इमरान खान साहब ने अपना चैनल बनाया, मोनेटाइज करवाया, उस पर ख़िताब करते हैं, उससे ज़ाहिर है वो काफ़ी अच्छे खासे पैसे बनाते हैं। अब वो इमरान खान साहब ने अपनी ख़बरें भी वहाँ देना शुरू कर दी है, क्योंकि खान साहब की ख़बरें ज़ाहिर है पाकिस्तान का मीडिया उस तरह नहीं चला रहा, लेकिन अब प्रॉपर उस तरफ जा रहे हैं कि इमरान खान पूरा चैनल होगा और वो उसी पर इमरान खान साहब जो है वो अपने सारे मामलात और हालात से लोगों को वाकिफ़ करेंगे। क्योंकि इमरान खान साहब बार बार एक बात कह रहे हैं कि उन्हें गिरफ़्तार किया जाएगा और लोगों से बात करने के लिए उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा सिवाय सोशल मीडिया के, और अगर ख़ुद अंदर होंगे तो फिर ज़ाहिर है वो भी नहीं कर सकेंगे। तो लिहाजा उन्होंने एक टीम बना ली है इमरान खान साहब ने। जब ये मैंने देखा कि क्या हुआ है इमरान खान साहब के चैनल पर, इमरान खान साहब आज FIA में पेश हो गए और कल फ़लाँ जगह पेश होंगे, और उसके बाद वो विजुअल्स जो इमरान खान साहब अदालतों में पेश हो रहे थे या FIA की तरफ जा रहे थे, तो वो वीडियोस चल रही थी। तो फिर उन्होंने पता किया कि हुआ क्या है, तो पता चला कि क्योंकि ये सारा कुछ PTI ऑफिशियल और PTI के कई चैनल्स हैं, उन पर ये सारा कुछ चल रहा होता था। तो इधर क्यों? तो ज़ाहिर है 2-3 रीज़न है। एक ये कि इमरान खान अपने चैनल को बूस्ट देना चाहते हैं, और दूसरा ये कि ज़ाहिर है वहाँ से खान साहब को रोज़ी रोटी भी कमानी है, कुछ और शायद ना कर सके या कुछ और शायद उनका ना हो सके। तो वो इमरान खान साहब ने उसके लिए एक प्रॉपर टीम तो उनके पास थी, लेकिन अब उसको अपने व्लॉग से हट के उसके अंदर, जब मैं गिरफ़्तार हो जाऊँ, अगर मैं गिरफ़्तार हो गया तो फिर आपने इस तरह करके रोज़ाना चीज़ें बनानी है, रखनी है, ताकि लोगों को के साथ हम कम्युनिकेट भी कर सकें, लोगों को अपना पैगाम भी पहुंचा सकें। फिर वो ज़ाहिर है वो तरीका होगा उनका, जिस तरीके से वो चीज़ें रखेंगे, बताएंगे। इमरान खान साहब की हिस्ट्री होगी, इमरान खान साहब के ऊपर उसमें अपना स्टोरीज़ बनी होंगी, इस तरह की चीज़ें। अभी भी आप देखें उस इमरान खान साहब के चैनल पर जो इमरान खान साहब ने तकरीर 27-28 मिनट की या जो जितना भी ड्यूरेशन होता है वो कर लेते हैं, तो उसमें से फिर निकाल कर 8-10 मिनट की दोबारा भी लगा देते हैं। उसका मकसद यही होता है कि मैक्सिमम उस पर ट्रैफिक आए और मैक्सिमम डॉलर्स आएँ। तो बहरहाल तो वो खान साहब ने कल पेश होना था, FIA में पेश हुए। तो फिर इमरान खान साहब के वो जो चैनल है उसी के मुताबिक 2.5 घंटे खान साहब जो हैं उनसे तफ्तीश की गई, सवाल जवाब हुए, और जवाब उन्होंने वही दिए जो वो अपने व्लॉग में पहले दे चुके थे। यानी मैं जाऊंगा और मैं FIA वालों से पूछूंगा कि मुझे क्यों बुला रहे हो, साइफर में है क्या, पहले मुझे समझाओ। और फिर ये कि
مجھے تو بلا لیا ہے تو یہ پہلے مجھے بتاؤ کہ جو شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے ان کے خلاف جو منی لانڈرنگ کے مقدمات تھے وہ کیوں بند کر دیے، یعنی میں تفتیش کروں گا جا کر FIA والوں سے. تو یہ چیزیں بھی ہوئی. اور پھر عمران خان صاحب نے کیونکہ پرسوں ایک ولاگ کیا تھا، اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ سائفر کیا ہوتا ہے، سائفر کیا بلا ہے. خان صاحب کا ایک کمال ہے، وہ لوگوں کو جو خود جس چیز کی تشریح اپنے انداز میں کرنا چاہتے ہیں، یعنی اپنے مطلب کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگوں کو بڑا آسان طریقے سے کنوے کر دیتے ہیں، پھر لوگ اسی بات کو طوطے کی طرح رٹنے لگ جاتے ہیں. سائفر سب کو پتہ ہے سائفر کیا ہوتا ہے. سائفر سفیر جو بھیجتے ہیں اس میں، یا کمیونیکیشن جو ہوتی ہے سفارتکاری کی، اس میں کوڈز ہوتے ہیں، تو اپنے کوڈ میں بات بتا کر بھیجتے تاکہ پتہ نہ چلے کیا ہے. پھر اس کو ڈی کوڈ کرنے کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، وہ ڈی کوڈ کر کے اس کو خفیہ رکھتا ہے کہ جی یہ چیزیں ہیں اور یہ سائفر یہ آیا ہے. تو پھر اس کی کاپیز بنتی ہیں، وزیر اعظم ہاؤس جاتی ہیں، اپنا سیکرٹری خارجہ کے پاس جائے گی، وزیر خارجہ کے پاس جائے گی، اپنا آرمی چیف کے پاس جاتی ہے، اسی طرح کوئی 5-6 جگہ پر وہ جاتی ہے، اور پھر وہ اپنا اس کے مطابق اکارڈنگلی چیزیں کر کے پھر وہ واپس بھیج دیتے ہیں. اسی وہ جو سائفر سیکریٹ رکھنے والا جو ڈپارٹمنٹ ہے ڈی کوڈ کرنے والا، اس کو واپس بھیج دیا جاتا ہے. عمران خان صاحب کے معاملے میں یہ ہوا کہ عمران خان صاحب نے جو کاپی نکلوائی تھی ڈی کوڈ کاپی، جس کو وہ مفہوم کہہ کے بتا رہے تھے کہ جی یہ مفہوم تھا جو میرے پاس تھا، سائفر تو پڑا ہوا ہے، تو سائفر اوریجنل سائفر چرانے کی بات ہی کون کر رہا ہے. وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے جب پہلے دن حکومت میں آتے ہی کہہ دیا تھا کہ بھائی وہ سائفر تو اوریجنل تو کاپی پڑی ہوئی ہے وزارت داخلہ اپنا خارجہ میں، جو جہاں پڑی ہونی چاہیے. لیکن خان صاحب لے اڑے، وہ ڈی کوڈ کر کے جو ان کو دیا گیا تھا وہ کاپی عمران خان صاحب لے اڑے، باقیوں نے واپس کر دی، خان صاحب نے گھما دی. تو خان صاحب اب کیونکہ ان سے یہ پوچھنا تھا، FIA میں کل پوچھا جانا تھا، تو اس سے پہلے عمران خان صاحب نے ولاگ کر کے بتا دیا تھا اپنے لوگوں کو کہ بھائی وہ جو میرے پاس، اچھا شروع میں کہا تھا وہ سائفر میں نے لہرایا تھا، پھر کہتے وہ مفہوم والی کاپی تھی جو میں نے لہرائی تھی، ہوگا ایسا ہی. تو وہ جو خط لہرایا تھا وہ کدھر ہے، جس کو آپ نے خط کر کے لوگوں کو اسپون فیڈ کیا تھا وہ کدھر ہے، اس کی برآمدگی چاہیے. تو جب رانا ثناءاللہ نے کہہ دیا کہ جی برآمدگی کے لیے گرفتاری لازمی ہے ورنہ برآمدگی نہیں ہوگی اگر ایسے نہیں دیں گے، تو پھر کہہ رہے ہیں کہ جی اصل میں تو اب وہ پھر لوگ قوم کو بتا رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی ایسی سیکریٹ چیز نہیں ہے، کوئی سیکریٹ ڈاکومنٹ نہیں ہے، کیونکہ اب عمران خان کے اوپر مقدمہ بننے جائے گا آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت، پھر اسپیشل کورٹ بنے گی، اس میں مقدمہ بننے چلے گا. تو خان صاحب نے ان سے جو سوال ہوئے تھے FIA میں، انہوں نے سیاسی جواب دیے تھے ان کے، کیونکہ جواب تو ہونا چاہیے، جو حقیقت ہے وہ والا ہونا چاہیے نا، لیکن انہوں نے سیاسی جواب دیے اس کے. تو بہرحال معاملہ یہ والا عمران خان صاحب کے لیے ظاہر سنگین ہوتا جا رہا ہے دن بدن. اچھا اب دوسرا توشہ خانہ کا معاملہ. اچھا سائفر کے معاملے میں خان صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں 8 ماہ اسٹے لیے رکھا لاہور ہائی کورٹ سے. پھر جب وہ اسٹے ختم ہوا تو اب سپریم کورٹ میں بھی چلے گئے ہوئے کہ جی مجھے سائفر کی تحقیقات سے بچاؤ 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 بچاؤ. پہلے تھا نا پہنچو 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 بچاؤ بچاؤ بچاؤ، یہ رٹ لگائی ہوئی ہے. صرف سائفر نہیں، توشہ خانہ کا معاملہ جو ہے وہ اللہ اللہ کر کے ریڑھا ہے آگے. تو اس میں عمران خان صاحب نے ایک پٹیشن ڈالی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ایک اپیل لے کر گئے ہیں سیم مدعے میں سپریم کورٹ میں. تو وہ بھی آج وہ جو عمران خان صاحب کے جو چینل پر، جو عمران خان چینل ہے اس پر وہ جو بندے نے رکھی ہے وہ ویڈیو جس میں پیچھے کسی کا وائس اوور ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آج سپریم کورٹ میں بھی پیش ہوں گے اور پھر اس کے بعد 4 بجے پولیس کی تفتیش میں بھی عمران خان صاحب جائیں گے. تو ظاہر ہے یہ تو ہونا ہے، اب یہ معاملات اور تیز ہوں گے. پہلے عمران خان صاحب کہیں پیش نہیں ہوتے تھے، استثناء لے لیتے تھے حاضری سے، عدالتوں سے جا کر لے لیتے تھے، اسٹے لے لیتے تھے کسی طلبی کا. لیکن ظاہر ہے میں کئی بار یہ گزارش کر چکا ہوں کہ اسٹے پر کتنا عرصہ چلیں گے. خان صاحب کے لیے گولڈن وقت وہ تھا کہ یہ والے معاملات جب ان کے اوپر انویسٹیگیشن شروع ہوئی تھی اور تو ان معاملات کو اس وقت چلنے دیتے اور اب وہ فائنل ہو کر اپیل کے مرحلے میں جا چکے ہوتے تو اپیل میں بیٹھے ہوں گے. گڈ ٹو سی یو، تو گڈ ٹو سی یو بیسٹ آف لک کہہ کے عمران خان صاحب کو بری شری کر دیتے
تو خان صاحب کی جو ہے وہ یہ والی حالت نہ ہوتی جو اب ہو رہی ہے، ایک عدالت دوسری عدالت، ایک تفتیش دوسری تفتیش، ایک جے آئی ٹی دوسری جے آئی ٹی، پھر ایف آئی اے، تو سارے معاملات خان صاحب اس وقت بہتر طریقے سے کر سکتے تھے، لیکن بہرحال ان کے وکیل اچھے نہیں ہیں، ان کے مشیر اچھے نہیں ہیں، وکیل بھی ایسے جو جج صاحب کو کہتے ہیں شٹ اپ، یو شٹ اپ، تو اب اس طرح کے وکیل ہیں، تو بہرحال ان کو پھر عمران خان صاحب نے اپنا ایڈوائزر لگا دیا ہوا ہے اپنے قانونی معاملات پر. ٹھیک ہے، ایک جج جو ہے وہ تو بیچارے دبدبے میں روب میں آگے ہوں گے، لیکن سارے تو پھر نہیں آئیں گے. یا مقدمہ وکیلوں کی عددی طاقت سے یا اونچی آواز سے جیتا تو نہیں جا سکتا نا، اس کو ذرا تھوڑا سا وقت آگے لے کر جایا جا سکتا ہے، جیتا تو نہیں جا سکتا مقدمہ. تو بہرحال اچھا، اب دوسرا معاملہ جو ہے وہ الیکشن کے معاملات کیونکہ دن بدن قریب آتے جا رہے ہیں اور حکومت بھی جانے والی ہے، اور مطلب یہ آئندہ چند روز میں یعنی نیکسٹ ویک تک نگران سیٹ اپ کے اوپر سنجیدہ معاملات شروع ہو جائیں گے. اور اس سے پہلے حکومت چاہتی ہے کہ پارلیمنٹ قومی اسمبلی کی مدت ختم ہو، اس سے پہلے الیکشن اصلاحات، اس میں اسپیڈ پکڑ لی ہے. تو اس میں کافی ساری اصلاحات ہیں، جس میں دھاندلی روکنے کا ایک جو ہے اپنا دھاندلی کا طریقہ یہ تھا کہ حلقوں کا رزلٹ روک دو اور غیر معمولی مدت تک روک لو، یعنی کراچی اور لاہور کے حلقوں کے رزلٹ جو ہے وہ 2-2 4-4 دن تک نہ آئیں. لاڑکانہ کا رزلٹ روک دیا گیا تھا بلاول بھٹو کا، اس طرح خواجہ سعد رفیق صاحب کا لاہور والا رزلٹ روک دیا گیا تھا، لیاری کا بلاول بھٹو کا رزلٹ روک دیا گیا تھا، ڈسکا والا رزلٹ روک کر سارا کچھ دھاندلی کرنے کی کوشش کی گئی تھی، یعنی وہ آگے پیچھے ہو گئے تھے سارے کے سارے جو پریزائڈنگ افسر تھے. اب اس میں جو امپورٹنٹ ترمیم ہے وہ یہ ہے کہ رات 2 بجے تک نتائج دینے کے پابند ہوں گے پریزائڈنگ افسرز، اور اگر کوئی غیر معمولی تاخیر بھی ہو گئی تو اگلے دن صبح تک کی ڈیڈ لائن ہوگی. پھر اس کے بعد اس کو ایک گھنٹے کا حساب دینا ہوگا کہ کیا ہوا، کدھر تھا، کیا نہیں تھا، سارا کچھ. اور اگر کہیں انٹرنیٹ کا ایشو ہے تو فزیکلی جا کر وہ رزلٹ، تصدیق شدہ رزلٹ جو ہے وہ آر او کے پاس پہنچائے گا. دوسرا، جو حلقے بنیں گے، یہ اچھی تجویز ہے. جو حلقے ہوں گے ان حلقوں میں ایک حلقے کا دوسرے حلقے سے فرق جو ہوگا کم یا زیادہ والا، وہ 5% سے زیادہ نہیں ہوگا. ابھی یہ ہے کہ جی ایک حلقہ 2 لاکھ اپنا 6 لاکھ پہ ہے تو دوسرا 7 لاکھ پہ ہے، تو حلقوں کو برابر کیا جائے گا. اچھا، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آج کل کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ انتخابی شیڈول کے اعلان سے 4 ماہ پہلے حلقہ بندیاں مکمل کر دی جائیں گی. 4 ماہ پہلے، یعنی 6 ماہ پہلے، انتخابات پولنگ سے 6 ماہ پہلے حلقہ بندیاں مکمل ہوں گی. یہ اس وجہ سے کی گئی ہے، یہ کیا گیا ہے کہ ہمارے ہاں آئے روز مردم شماری، نئی مردم شماری، فلاں تو اس کی وجہ سے اب انتخابات روک لو، نئی مردم شماری اناؤنس ہونی ہے. تو اس کو بھی، اس ٹنٹنے کو بھی مکا دیا گیا، ختم کر دیا گیا کہ جی نہیں، مردم شماری آپ نے کبھی کروانی ہے، نہیں کروانی آپ کی مرضی ہے. نئی مردم شماری کے مطابق نئی حلقہ بندیاں جو ہوں گی، یا اگر الیکشن کمیشن کو لگتا ہے کہ حلقہ بندیاں ہمیں دوبارہ کرنی ہے کسی اور وجہ سے، تو اس کے لیے الیکشن شیڈول سے 4 مہینے پہلے وہ عمل آپ نے مکمل کر لینا ہے. اس کے پیچھے ایک ریزن یہ ہے کہ الیکشن ڈیلے نہ ہو. دوسرا امپورٹنٹ وہ یہ کہ بھائی اگر ایک بندہ الیکشن لڑتا ہے، اس کا حلقہ تبدیل ہو گیا، اس کا حلقہ آدھا ادھر چلا گیا، آدھا ادھر چلا گیا، اس کا ایک نئی شکل بن گئی حلقے کی، تو پھر وہ جو ہوگا بندہ، اس کے پاس اتنا ٹائم ہو کہ اپنے نئے حلقے کو سمجھ سکے، لوگوں میں جا سکے، ووٹ مانگ سکے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس میں. ہاں، وہ ضرور ہے وہ جو نگران حکومت کے حوالے سے کہ نگران حکومت جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے معاملات میں عالمی اداروں کے ساتھ معاہدے کرنے کی مجاز ہوگی، کیونکہ ویسے نگران حکومت کے پاس اس طرح کا کوئی اختیار نہیں تھا. تو بڑی اچھی ترامیم ہے اس میں، اور کافی ساری اور بھی ہیں، لیکن یہ مجھے لگا خاص طور پر آج کل کے حالات کے حوالے سے. اور آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا نا جی 2018 کا، آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا اور رزلٹ نہیں آ رہے تھے، تو پھر پتہ چلا کہ ہر طرف سے پھر چمتکار ہی ہوئے تھے. تو چمتکار روکنے کے لیے یہ کہا گیا کہ جی غیر معمولی تاخیر جو ہے وہ انتخابات میں وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگی. آخری چیز
جو میں نے مطلب اس پر کرتے ہوئے دل جو ہے وہ گھبرا رہا تھا. کل پرسوں کا واقعہ ہے، وہ اسلام آباد کے سول جج ہیں عاصم حفیظ صاحب. ان کی ایک ملازمہ کام کرتی تھی 14 سال کی. ان کی اہلیہ نے ان کو تشدد کر کے ان کی جسم کی کوئی ہڈی سلامت نہیں چھوڑی. مقدمہ ہو گیا، خاتون گرفتار ہو گئی ہے، لیکن جج صاحب یہ سارا کچھ دیکھتے رہتے تھے. اب سوچیں کہ جج جو گھر کے اندر ہونے والی اتنی بڑی ناانصافی دیکھ رہے تھے، وہ عدالت میں بیٹھ کر سائل کے ساتھ کیا انصاف کریں گے. آگے چلیں. انہوں نے وہ جو اہل خانہ ہیں بچی کے والدین ہیں ان کو اپروچ کیا ہے جیو نیوز کے مطابق، اور ان کو کہا ہے کہ جی آپ نا اپنی بچی پر ہونے والے تشدد کے پیسے لے لو. جج صاحب اگر اللہ نہ کرے آپ کے اہل خانہ میں سے کسی کے اوپر اس طرح کا تشدد ہو اور پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ جی مقدمہ نہ کریں پیسے دے دیں، یا کوئی آپ کو کہے تو آپ یہ قبول کریں گے؟ یہ کیا اپنا ایک غریب لوگ. ایک تو والدین کے اوپر بھی ہونا چاہیے کہ جی وہ بچوں کو جس حال میں کر کے پالیں. چھوٹے بچوں کو کہیں ملازمت پر رکھوانا، اور یہ روزانہ کے واقعات ہو رہے ہیں روزانہ ان والدین کے ساتھ. اور پھر ایک پراپر گروہ ہے یہ جو سارا کچھ کرواتا ہے ایجنٹوں کا. بچوں کو دے دیا جاتا ہے، بچوں کے ایڈوانس میں پیسے لے لیے جاتے ہیں، آدھا پیسہ ایجنٹ رکھ لیتا ہے، آدھا والدین کو دے دیتا ہے. بچی کی تنخواہ سے بھی ایجنٹ پیسے رکھتا ہے اور والدین کو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد بچی کو کئی سال یا بچوں کو والدین کی طرف جانے نہیں دیا جاتا. تو ظلم ہو رہا ہے. تو اس کے خلاف قانون بھی بنے ہوئے ہیں، لیکن حکومت اس پر کوئی پراپر ادارے بنائے تاکہ یہ ظلم ختم ہو. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.